अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से खिताब किया, जहां पे गज़ा का उन्होंने केस लड़ा और भरपूर तरीके से केस गज़ा का प्राइम मिनिस्टर ने लड़ा। और उसके बाद फिर उन्होंने उसी के तसलसल में कश्मीर की भी बात की और उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत ने जारियत दिखाई है और अभी तक दिखा रहा है वो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने कहा अब सिर्फ बातें करने का वक्त नहीं है, गज़ा की जंग को ख़त्म करना होगा, रोकना होगा। और भरपूर केस पेश किया पाकिस्तान का भी, कश्मीर के हवाले से भी, और दूसरा एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान पूरे दुनिया में सिर्फ 1% से भी कम कार्बन एमिशंस में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसके बावजूद जो है दुनिया हम पर क्रिटिसाइज करती है। लेकिन अब ये जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं इनको सीरियसली लेना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर आईनी तरामीम का अभी तक शोर है। आज भी बात हुई, 63A का केस लग गया है, वो पीर को सुना जाएगा और उस पर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो हुकूमत के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है ये मामला, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज बाकायदा दरख्वास्त डाल दी है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये वजाहत तलब कर ली है कि जनाब जो आपने जो वजाहत दी है उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त डाली है और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं और उन्होंने ख़ास तौर पर जो 2-3 चीज़ें 12 जुलाई के हवाले से जो फैसला था उसके भी उन्होंने कहा है कि उसको भी आप रिव्यू करें। और देखना यह है कि ये मामला किस तरह आगे चलेंगे, कि नंबर्स गेम कैसे पूरी होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि आईनी इस्लाहात अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हुकूमत करने पर बज़िद है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब ने, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमिन PTI के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में रियासत अली आज़ाद साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब आपके वक्त का भी। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी गुलाम अली साहब, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सीनियर रहनुमा JUIFA। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम अली साहब आपके वक्त का भी। राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब, सीनियर वजीर हैं सिंध हुकूमत में। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है वो ज़रा सुन लें कि आईनी अदालत, इस वक्त पीपल्स पार्टी सिर्फ आईनी अदालत पर जोर दे रही है और ज़्यादा जोर दे रही है। क्या फरमा रहे हैं नासिर हुसैन शाह साहब, ये सुन लें। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ये इस वक्त बहुत अहम है, उनकी ज़रूरत है और दुनिया के बेशतर ममालिक में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनकी हम सब लोग मिसालें देते हैं, वहाँ पे ये ऑलरेडी मौजूद हैं। ये आईनी अदालत के हवाले से बात की है, लेकिन शेख वकास अकरम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कंप्लीट आईनी पैकेज आ रहा है और जो अदलिया के खिलाफ जो वो समझ रहे हैं कि जनाब अदलिया को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से क्या कह रहे हैं शेख वकास अकरम साहब, ये भी सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम के सामने वो आखिरी दीवार होगी जिसको पार किए बगैर ये जो अदलिया पे हमला है इसको ये इंश्योर नहीं कर सकेंगे। जी, आप सबकी इजाज़त से मैं हाजी गुलाम अली साहब से बात का आगाज़ करना चाहूँगा। हाजी गुलाम अली साहब, अभी तक सवालात जो हैं वो JUIFA के इर्द गिर्द ज़्यादा घूम रहे हैं कि जी क्या बनेगा, क्या JUIFA इन मामलात में जो है वो हुकूमत का साथ देगी नहीं देगी। कामरान मुर्जा साहब वाज़े तौर पर कह चुके हुए हैं कि आईनी तरामीम के मामले पर JUIFA किसी के साथ भी नहीं है, ना वो PTI के साथ है ना हुकूमत के साथ है, और उन्होंने अपना एक रास्ता लिया हुआ है। तो अभी जो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट अभी तक सिर्फ JUIFA के साथ शेयर किया गया है, तो उसका कुछ आपको पता है? अगर नहीं पता तो यकीनन, क्योंकि कामरान मुर्जा साहब आपके लीगल विज़र्ड भी हैं, वो देख रहे होंगे जो पोजीशन है इस वक्त, उसमें कोई लर्जिश आ सकती है, कोई थोड़ा सा मतलब नरमी आ सकती है JUIFA की पोजीशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर भाई बहुत शुक्रिया। एक आम मौजू, चूँकि इस वक्त पूरा मुल्क इसी
پہ فوکس کیا ہوا ہے اس موضوع پر، اور جس طرح یہ آئینی ترامیم جو جس طریقے سے پیش کیا گیا، تو سب سے زیادہ نقصان اس پیش کرنے کا طریقہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں چھٹی کے دن اسمبلیوں کے اجلاس بلائیں، سینٹ کا اجلاس بلائیں، آج کرتے دیکھیں اگر ایک چیز ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہے، اس میں 8-10 دن بحث ہونی چاہیے، 11 بجے دن کے پیش کر کے اگلے ہفتے میں اس پہ ووٹنگ ہونی چاہیے۔ ہر ایک ممبر کا یہ استحقاق ہے کہ وہ عوام اور مملکت خداداد کے بارے میں آئینی ترمیم پر اپنی رائے کا اظہار کرے۔ یہ ترمیمیں جو آتی ہے، میں خود بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہ چکا ہوں، دیکھیں ہم نے جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی، آپ دیکھیں کتنے اس میں ہم نے کتنے دن گزارے، کتنے مہینے لگے اس میں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم پارلیمنٹ جو ہے، اگر وہ پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی ہے، دیگر جماعتیں ہیں، اگر اس ملک اور قوم کی خاطر بہتری کے لیے اگر کوئی ترامیم ہے تو کون سا جماعت ہوگا جو نہیں مانیں گے؟ صحیح۔ اور اصل میں دیکھیں آج تک یعنی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے، ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے، ہمارے اسپیکر صاحب نے، دیگر معزز اراکین نے کہا کہ ہمیں آج تک مسودے کا پتہ ہی نہیں، تو پھر پیش کیا ہو رہا ہے، کس کے لیے پیش ہو رہا ہے؟ تو میرا خیال میں حکومت کو، سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ملک اس وقت بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے بحیثیت ایک سیاسی کارکن، اور اگر ہم کشیدگی میں اس طرح اضافہ کرتے جائیں گے اور جس طرح ہم نے سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی شروع کی ہے، صحیح، تو یہ میرے خیال ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ حاجی غلام علی صاحب، لیکن دلچسپ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی وہ بھی آپ کے اوپر توکل کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور حکومت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ کامران مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹ شیئر ہوا ہے لیکن کہا گیا ہے کہ سیکریٹ رکھنا ہے، مطلب ایک پاکستان کے الگ الگ شیئر ہوا ہے۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جو محترم بلاول زرداری صاحب کو ڈاکومنٹ تھا اور جو ہمارا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ ایسی باتیں اس طریقے سے سلطنت، مملکت، اسمبلیاں میرا خیال نہیں چل سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو اپنے اندر ہماری جو معاشی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس کو بہتر کیا تو غلام بنا رکھا ہے آئی ایم ایف نے۔ اس غلامی سے نکلنے کے لیے قوم و تمام پارلیمنٹ کو ایک ہونا چاہیے۔ انہوں نے عدالت کے خلاف یکا بنا دیا، پھر ججوں کو آپس میں ان کے اختلافات بڑھانے کی طرف کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں اگر موجودہ حکومت دیکھ لے تو اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ بھی پکڑ دکڑ کسی کرتے تھے، آج یہ اگر کرتے ہیں تو یہ جو ترمیم لا رہے ہیں اسی کے گلے میں پڑے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ملک اور قوم کی خاطر ترمیم لائیں کہ کسی کے سیاسی حقوق، کسی کے مذہبی حقوق، اس کے ذاتی حقوق، اس کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکے، کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا۔ بالکل حاجی غلام علی صاحب، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ مسائل کچھ اور ہیں، ہم آئی ایم ایف کے نیچے دبتے جا رہے ہیں، توجہ کہیں اور ہونی چاہیے لیکن توجہ کہیں اور ہے، کہیں پہ آپ ججز کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، کہیں پہ ایسی ترامیم لا رہے ہیں جو کہ شاید قابل قبول نہ ہو۔ میں رانا احسان افضل صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے کر پھر میں چاہوں گا ہمایوں محمد، اور پھر لیگل پوائنٹ پہ میں چاہوں گا کہ ریاست علی آزاد صاحب ہماری رہنمائی کر سکیں۔ ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ کیا واقعی آخری دیوار ہوگی، یا آپ میں سے بھی کچھ لوگ اس دن اگر ووٹنگ ہوئی تو شاید جو حکومت کلیم کر رہی ہے، جس نے بلاول صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب نہ بھی ہوئے تو ہم کچھ نہ کچھ نمبر گیم پوری کر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہے، ایک سمپل سی بات ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اور
مینگل صاحب کی پارٹی, ان دونوں کا گورنمنٹ کے ساتھ سینٹ میں ہونا ضروری ہے. صحیح. اگر ان کی پارٹی میں سے, دونوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں جاتا ان کے ساتھ, تو وہ لوگ نہیں بنا سکتے until unless فلور کراسنگ نہ ہو, which means پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ادھر ادھر نہ جائے. صحیح. اس میں اب یہ دو چیزیں کٹھی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کانسٹیٹیوشن بل آ رہا ہے جس کے بارے میں سب سے بڑی بات, جیسے ابھی حاجی صاحب نے بات کہی ہے, اور دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا کہ یہ جو حکومت ہے, اس حکومت کے پاس مورل سٹینڈنگ نہیں ہے, کیونکہ بقول ان کے, اور آپ نے بھی, ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور ان کو یہاں پہ بٹھایا گیا ہے. تو اب یہ مولانا صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا ہے کہ چونکہ سسٹم کو چلانا ہے تو ہم ان کے ساتھ یہ جو ڈے ٹو ڈے والا ورک ہے نا وہ کر لیں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کانسٹیٹیوشن بل کے اوپر مولانا صاحب ان کے ساتھ جائیں گے. یہ میرا ایک پرسنل فیلنگ ہے. اب بات آ جاتی ہے دو چیزوں کی, ایک کانسٹیٹیوشن بل اور دوسرا آرٹیکل 63A, جو کہ یہ یاد رکھیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آرٹیکل 63A کا جو ایسنس ہے نا وہ ہے فلور کراسنگ کو روکنا ہے. صحیح. اچھا, فلور کراسنگ کو روکنے کی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک پریونٹیو ہے اور ایک پیونیٹیو ہے. پریونٹیو مطلب یہ ہے کہ اگر میں فلور کراسنگ کرنا چاہ رہا ہوں اور ووٹ ڈالنا چاہ رہا ہوں, میں نے ووٹ ڈال دیا ہے, فلور کراسنگ کر لی ہے, تو آپ مجھے اس سے پریونٹ کرو گے. اس سے پریونٹ کا مطلب اگر آپ آرٹیکل 63A پڑھ لیں, اس میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. میں نے کرائم کر دیا ہے, میں نے فلور کراسنگ کر دی ہے. اچھا, اب مجھے اس کی سزا ملے گی کہ میں فار لائف, اور میرے جیسے لوگوں کو, اگر میں فلور کراسنگ کرتا ہوں, میرے جیسے لوگوں کو فار لائف بین ہونا چاہیے. وی آر ناٹ گڈ پالیٹیشنز, وی آر فلور کراسرز. ٹھیک ہے, یہ ہمیں کرنا پڑے گا. نمبر 2, پریونشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ میرا ووٹ نہ کاؤنٹ ہو, کیونکہ اس میں لکھے. اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ یہ بل نہیں پاس کر سکے گی اگر مولانا صاحب اسی طرح پرنسپل سٹینڈ جیسے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں, یا اگر مینگل صاحب اپنا پرنسپل سٹینڈ جیسے وہ سینٹ کی بات ہوگی. نیشنل اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی ڈزنٹ میٹر, وہ اس میں بے شک, لیکن اس میں بے شک 100% لوگ ووٹ دے دیں, تو سینٹ میں بھی 2/3 میجورٹی چاہیے. مجھے بتائیں کہ آئینی عدالت والا جو معاملہ ہے, اچھا آئینی عدالت کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آئینی عدالت کی بات کرتے ہیں, ضرور کریں. مثال دیتے ہیں دنیا کی, دنیا میں میں مثال دیتا ہوں کہ یو ایس کی ہے. یو ایس میں جو آئینی عدالت یا کسی بھی جگہ پہ, وہ سپریم کورٹ کی انڈر آتی ہے, وہ سپریم کورٹ کے اوپر نہیں آتی. صحیح. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جسٹ بیکاز کہ جیسے ہمارے آنریبل سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ججوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ہے کہ سپر آئینی عدالت, تو ان سے غلطی ہوگی تو ان کے اوپر ڈبل سپر, پھر آپ برائٹ والا وہ کر لیں گے تو ہر چیز رائٹ کرتی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, ڈونٹ میک اے موکری آؤٹ آف دس ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, تو میرے لحاظ سے اگر آپ کے دماغ میں سوچ ہے, آپ لاؤ, بحث کریں. سب سے پہلے دیکھیں, آپ بحث کر لیں کمیٹی میں. اس کے بعد ان پی ٹی آئی کے مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی فے یا مینگل صاحب سینٹ میں کہیں نہ کسی وقت جا کے دیکھیں اگر آپ حالانکہ جے یو آئی کلیئر ہے, وہ انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میرا یہ فرم بلیو ہے مولانا صاحب کے, میں ان کی پولیٹیکل اس کے ساتھ آئیڈیالوجی کے ساتھ اگری نہیں کرتا, لیکن میں نے جنرلی جو ان کا دیکھا ہوا ہے کہ وہ اگر بعض پرنسپل سٹینڈ وہ لیتے ہیں, وہ وہاں سے پیچھے ہٹنا کا مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے وہ نہیں ہے. Having said that thing, worse come to worse, یہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, there is always solutions to every problem. I get that. ٹھیک ہے. رانا احسان افضل صاحب, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی آخری دیوار کا کام کرے گی وہ, اور وہ کسی بھی طرح آپ لوگوں کو یہ آئینی پیکیج اور یہ اس قسم کی حرکت نہیں کرنے دے گی. یور ٹیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کوئی بھی آئینی ترمیم تبھی ممکن ہے اگر 2/3 پارلیمنٹیرینز اس کے اوپر یونیفائڈ ہوں اور کنسنسس بلڈنگ ہو.
ابھی جو پروسیس چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ بارز کے ساتھ ملاقاتیں، جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر طاہر صاحب، وہ بھی بارز میں جا کے جو یہ ترامیم ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. ان سے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت چل رہی ہے. بلاول صاحب ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، وہ بھی آئینی عدالتوں کے حوالے سے ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کی وہ بات کرتے ہیں، اس میں اس کی بات ہوئی. تو گورنمنٹ ابھی کنسنسس بلڈنگ کے سٹیج کے اوپر ہے. اور دیکھیں یہ تو اپوزیشن کا جو مرضی موقف ہو، لیکن حقائق یہ کہ اگر 2/3 لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہوں گے تو پھر بالکل یہ جوڈیشل پیکج آ جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا. اور یہ تو رائٹ ہے، پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ وہ اگر امینڈمنٹ سمجھتا ہے آنی چاہیے بالکل تو وہ لے. دیکھیں دوسری بات یہ کہ یہاں جو ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ پتہ نہیں جوڈیشری پہ کوئی حملہ آور ہونے جا رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، اس جوڈیشل نظام کو دھرم بھرم کر دیں گے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جوڈیشل نظام، دنیا تو پہلی کہہ رہی ہے دھرم بھرم ہے، باٹم 10 کے اندر رینک کرتا ہے یہ جوڈیشل نظام جو ہمارا ہے. تو اگر ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں، اگر ہم ججز کا ان کی پرفارمنس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک جج جو مہینے میں 1 کیس سنتا ہے ورسز جو 30 کیسز سنتا ہے، اس کی ڈفرینسیشن ہو. اور اب آئینی عدالتیں یہاں کتنے آئینی بحران جو ہیں وہ آئے ہیں، اور وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے بھی آئے ہیں. تو ان کو اگر بہتر طریقے سے اس کو چلایا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی ہم نئی چیز تو نہیں ایجاد کرنے جا رہے نا جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، جس کا تصور ہی نہیں ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ تو بڑی کامن چیز ہے آئینی عدالتیں. تو اگر ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں اور ابھی کنسنسس بلڈنگ کا جو ہے ایک فیز چل رہا ہے، تو میرے خیال سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ہو جاتا ہے، تو پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر 2/3 کھڑے ہوں گے، ایک جو امینڈمنٹ ہے اس پہ وہ کھڑے ہوں گے، اس پہ وہ یس کریں گے، ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. یہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس کے تھرو وہ آئینی امینڈمنٹ ہوگی. تو پھر اس پہ کس چیز کا اعتراض؟ اور اگر نہیں ہوگی کنسنسس تو نہیں ہوگا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے تمام آئینی ترامیم کے حوالے سے، یا وہ صرف زور دے رہے ہیں آئینی عدالت کے اوپر؟ دیکھیں ضمیر صاحب، کوئی بھی امینڈمنٹ جو ہے، چاہے وہ 1 امینڈمنٹ ہو یا 50 امینڈمنٹس ہو، جب تک آن بورڈ سب لوگ جو 2/3 کو بناتے ہیں وہ نہیں ہوں گے تو ایک ایکسٹرا شک بھی پاس نہیں ہوگی نا. تو ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ ہے، جو کولیشن پارٹنرز ہیں، وہ ڈیٹیل ڈسکشن میں ہیں. اور آئینی رانا احسان افضل صاحب، آئی انڈرسٹینڈ، بالکل آئی انڈرسٹینڈ رانا احسان افضل صاحب، لیکن یہ مطلب 1 by 1 آتی ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ آئینی کوڈ کے حوالے سے پیپلز پارٹی سپورٹ کرے اور باقی ترامیم میں وہ سپورٹ نہ کرے. This is a possibility. مطلب وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو آپ آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، probably they might not support that. دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا نا، لیکن ابھی تو ہم ان کے ساتھ مشاورت میں ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم آئینی پیکج بنا رہے ہیں. تو وہ آئینی پیکج جو پیش ہوگا وہ آئسولیشن میں نہیں ہوگا، وہ سب کو مشاورت میں لے کے، کانفیڈنس میں لے کے، تبھی وہ لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے. ہر جماعت اپنے جو نمبر ہے وہ پورے کر کے لے کے آئے گی، تبھی لائے گی نا جب ان کو اس چیز میں بلیو ہوگا، اس چیز میں وہ یقین رکھتے ہوں گے کہ ہم نے آئینی ترامیم جو ہے وہ آئینی پیکج جو ہے وہ لے کے آنا ہے. صحیح. اب ریاست علی آزاد صاحب، ابھی جو رانا احسان افضل صاحب نے بات کی کہ بہت زیادہ برڈن ہے اور وہ مطلب اتنے کیسز ہیں، اور ایک جج کی مطلب کہ پرفارمنس دیکھی جائے کہ 1 کیس سن رہا ہے یا 20 کیس سن رہے ہیں، تو کوالٹی اور کوانٹٹی مطلب بڑا امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے جو انصاف کے لیے، کہ بھئی کوالٹی انصاف ہے یا صرف کوانٹٹی ہے، کہ جی 20 کیس نپٹانے ہیں یا کوالٹی وائز 1 کیس. مطلب ظاہری بات ہے اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ نے ساری ڈیبیٹ سن لی، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو آئینی عدالت کا بتائیں کہ آئینی عدالت شاید قبول ہو جائے باقی لوگوں کو بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں گورنر صاحب کی ساری گفتگو کو انڈورس کرتا ہوں. بہت خوبصورت اور بہت زبردست انہوں نے گفتگو کی ہے، اور یہی ایک پولیٹیکل جو محب وطن پارٹیز ہوتی، جو ملک اور قوم کی سوچ رکھتی ہے یا سوچ رہے ہیں سرے دست، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بات آ گئی کہ لا ریفارمز کے حوالے سے، پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ کون سا
جو ایکسپیکٹڈ ڈرافٹ ہے اس کے اندر کون کون سا، چونکہ اب تو انہوں نے اتنا مکس اپ کر دیا، 4-5 جو مسودے ہیں وہ مارکیٹ میں پھر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، پہلے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا امپریشن دیا جا رہا ہے کہ کچھ مارکیٹ میں آپ مسودے فلوٹ کر دیں اور لیجسلیشن والے دن کوئی اور مسودہ پیش کر دیں، یہ بھی پاسبلٹی۔ گزارش سینئر لیڈرز کے ساتھ کچھ شیئر کر رہے ہیں، اچھا اگر ایسا تھا تو پھر جس دن یہ اجلاس تھا تو اس دن آپ نے اس دن بھی نہیں دکھایا، آپ سینئر لیڈرشپ اس دن بھی ادھر موجود تھی نا۔ بات یہ نہیں ہے جیسے لوگ فرما رہے ہیں نا کہ یہ لا ریفارم ہے، اگر دیکھیں پورے پاکستان کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو آپ دیکھیں تو 20 سے 25 لاکھ پینڈنگ ہے کیسز۔ آپ اسلام آباد کو دیکھیں تو یہاں پہ کتنے، یہاں پہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ 25 لاکھ کیسز ہے، 7 سے 8 لاکھ کیسز پنجاب میں۔ ویلکم بیک ناظرین، معاملات تو یقیناً سوالات تو الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہیں، اور آج جو درخواست جمع کرا دی ہے الیکشن کمیشن نے، جو وزارتی سٹیٹمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کے، اس کو بھی انہوں نے چیلنج کر دیا۔ پھر 12 جولائی کے فیصلے کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے۔ اس میں میجر یہ ہے کہ جی جب آئین کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر جو کہ پارٹی جوائن کر لے، ایفیڈیوٹ جمع کروا دے، تو اس کو آپ 15 دن کیسے دے سکتے ہیں؟ اور بہت سارے سوالات ہیں۔ یہ بالکل حاجی غلام علی صاحب، ایک تو الیکشن کمیشن بھی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، نہ تو وہ حکومت کو صحیح طرح جواب دے رہا ہے، نہ 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کو تیار ہیں۔ اب تفصیلی مطلب فیصلہ بھی آ چکا ہوا ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن کے اوپر تو بہت واضح طور پر جو ہے سوالات اٹھے ہیں اس کی کارکردگی پر۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی آئینی ادارے ہیں یا باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو اس وقت اس موجودہ صورتحال میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پورے قوم کو ایک پیج پر کس طرح لائیں اور ملک کی سالمیت اور وحدت کو کس طرح مضبوط کریں۔ اگر ہم کسی کی کہنے پر، حکومت کے کہنے پر، اگر ہم جنہوں نے الیکشن جیتا ہے، آپ دیکھ لیں یہ الیکشن کمیشن نے ایک جماعت کو سینکڑوں نشانات دیے ہیں اور قوم نے ان پہ کانفیڈنس کر دیا سینکڑوں نشانات کو بھی۔ تو میرے خیال میں اگر یہ جو آگ دن بدن گرم ہو رہی ہے، اس پر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھو، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب، ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام صاحب، ہم جذباتی سیاست سے بالا تر ہو کر دلائل اور ملک اور قوم کی وقار کی بات کرتے ہیں اور ان کو یکجہتی کی طرف لاتے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ ایک دن میں 3 جماعتوں سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قوم نے ہمیں جو مینڈیٹ دیا اور جو مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے، اس کے باوجود بھی جو مینڈیٹ آج پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ ہے، ہم اپنے 25 کروڑ عوام اور اس ملک کی سالمیت کی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آئے سب یہ سوچ لے، ہر ایک اپنی غلطی مان لے، الیکشن کمیشن بھی غلطی مان لے، باقی بھی مان لے، اور ہم آئین پہ چلتے ہوئے سب لوگوں کو ایک کر کے اس ملک کو آگے کے طرف لے جانا چاہیے۔ ہم مسلسل پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، جب مسلسل پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تو ہم کس طرح ایکسیپٹ کریں گے کہ ترقی ہوگی؟ دیکھو آج ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ کلاس 4 سیٹ کے لیے ڈبل MA اور ماسٹر جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ اور ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں جی،
हुक्मरानों को भी कह देना चाहता हूं, और मौजूदा जो हुक्मरान है इनके तो 100% लोग और एमएनए दूसरी जमात में गए हैं, नवाज शरीफ साहब को छोड़कर। कभी जुनेजो के पास, कभी चौधरी साहबान के पास, हमारा कोई नहीं गया, बाकी सियासी जमातों को भी नहीं गया। ये ऐसी तरमीम ना लाए कि अगर हम कोई मेंबर जाके वोट दे दे और उस पर परवाह ना हो तो ये लिख ले पत्थर पर लकीर कि इस तरह वक्त आ जाएगा, क्योंकि ये ठहरने के लोग नहीं हैं। सही, बिल्कुल ठीक। और ना ये जेल जाने के लोग हैं। ये 100% इनके लोग जाएंगे और कल इन्हीं को परेशानी होगी। हम कहते हैं, और ये देखो एक इखलाकी जिम्मेदारी भी है। अगर मैं जमीयत उलमा इस्लाम से कामयाब हुआ हूं, कोई पीपल पार्टी से कामयाब हुआ है, कोई किसी जमात से, और उस जमात का मंशूर और उसकी सोच और उसकी विजन और उसकी लीडरशिप के फैसले को छोड़कर अगर ये जोर पर सामने लाकर खड़ा करेंगे तो कल क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए बिल्कुल ये इखलाकी जिम्मेदारी जो है, ये काम मत करें। बिल्कुल सही। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, मुझे क्विकली बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत से इस्तदा की है कि वो 14 सितंबर की जो वजाहती बयान आया है, वजाहती ऑर्डर है जो 12 जुलाई के फैसले के ऊपर है, वो उसको कहते हैं जी इस पर भी नजरसानी करें, और वो कहते हैं कि अब नई कानून साजी हो चुकी हुई है, तो हम अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक रबर बैंड बना हुआ है जिसको एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट खींच रहा है, दूसरी तरफ से हुकूमत खींच रही है, ऑपोजिशन तो है ही है अपनी जगह। देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, जो सवाल आपका है जो मैं समझाऊं, ये जो डिटेल जजमेंट है वो उसके बारे में कह रहे हैं कि हमें इससे इख्तिलाफ है, या उससे पहले जो वजाहती बयान, अच्छा उसका असर है। 12 जुलाई के फैसले के ऊपर उन्होंने बहुत से सवाल, असल चीज तो है डिटेल जजमेंट ना, असल चीज तो डिटेल जजमेंट है। वो बाकी जो भी था वो तो एक किस्म का शॉर्ट वो था कि भाई ये फैसला दे दिया है, अब उसके डिटेल जजमेंट के ये फैसला क्यों दिया है। ये इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट में आके कहता है हम पार्लियामान को जवाब दे नहीं है, ये उन्होंने इन राइटिंग लिखा हुआ है, हम पार्लियामान को जवाब दे नहीं है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मान रहे। मुझे नहीं पता इसकी सजा क्या होनी चाहिए। क्या ये खाली कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या उससे बड़ी सजा है? अच्छा, ये याद रखें, इससे पहले आर्टिकल 220, आर्टिकल 224, आर्टिकल 48, आर्टिकल 60 की ये रिसेंटली वायलेशन कर चुके हैं। अच्छा, एक और बात है, अभी आजाद साहब मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, जो रिजर्व सीट्स होती हैं, ये जस्टिस शाहिद वहीद साहब के मेरे ख्याल में जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा है कि ये जो जनरल इलेक्शन होता है उसकी बेसिस पे बनता है। सही। तो इसका मतलब है जो बाय इलेक्शंस है उसकी बेसिस पे नहीं होता है। तो अभी जो घुरकी साहिबा की जो इन्होंने सीट दी है रहीम यार खान की बेसिस पे, वो बाय इलेक्शंस है, उसकी बेसिस पे क्यों दिया है? ये अपनी जगह वायलेशन है, ये अपनी जगह वायलेशन है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218 के तहत इसका एक काम है जिसकी ये तनख्वाह लेता है, मरात लेता है, घूमते फिरते सब कुछ करते हैं। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एक काम भी नहीं कर सके, एक काम उनको दिया गया है तरीके से, मतलब नहीं कर आपको वो आपको लिखा है डिटेल जजमेंट में मेंशन किया है कि एक काम का आपको 92 न्यूज वाले पैसे देते हैं कि आप यहां पे एज एन एंकर कर सके, आप ये प्रोग्राम ही ना कर सके। जस्ट इमेजिन, ये उस जजमेंट में आया है सही कि इन लोगों ने, अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इसका क्या है, अच्छा इनको ये भी समझ नहीं आती, इनके पास बहुत सारे लीगल हैं, और ये प्लीज मुझे करेक्ट करें, जब भी डिसीजन होता है, मैं जेल में चला गया एक सजा के लिए, कत्ल के उसमें चला गया, 302 मेरे ऊपर लग गया और मुझे फांसी मिलने वाली है, लेकिन और मैं कन्विक्ट हो गया हूं, कन्विक्ट के बाद मैंने एक अपील भेजी है, अपील सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने पता चला कि जी इस अपील में डॉक्टर हुमायूं ने कत्ल नहीं किया। अब कोई मुझे कातिल डॉक्टर हुमायूं नहीं कहेगा, क्यों? जो मेरा फैसला सेट असाइड हुआ है
وہ پرانا والا فیصلہ تھا جو میرے اوپر وہ تھا, تو میں اس سے پہلے والی حالت میں چلا جاؤں گا. تو اس لحاظ سے یہ جو سیٹ اسائڈ ہوا یہ 13 جنوری کے فیصلے سے پہلے چلے جائیں گے. تو وہ جو 15 دن جن کی یہ بات کر رہے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی, یہ 15 دن اگر جا کے پڑھ لیں آرٹیکل 57 آف دی الیکشن ایکٹ 2017. صحیح, بالکل بالکل. رانا احسان عزل صاحب, سر جی مجھے بتائیں کہ یہ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے یہ گلے پڑ جائیں گی چیزیں, اور یہ آپ کس طرح مطلب مینج کر رہے ہیں, کیوں, اور پھر نمبر گیم جو کس طرح مینج ہوگی؟ اب تو وہ ڈیٹیل جو آ گئی, جو نیشنل اسمبلی کا نمبر جو انہوں نے باقاعدہ کہ سنی اتحاد 80 ہے اور باقی 22 یا 23 جتنے بھی ہیں وہ ریزرو سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کو جانی ہیں اور 8 انڈیپینڈنٹس ہیں. پھر کیا کہتے ہیں, اور جو حاجی غلام علی صاحب نے باتیں کی ہیں ان پر بھی ذرا تھوڑا سا کچھ روشنی ڈال دیں. دیکھیں حاجی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, یہ سارے جو مسائل بنے یہ اس لیے بنے کیونکہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور اپنی ڈومین سے باہر آ کے کھیلا گیا. اب اگر ہم 63A کی تشریح کی بات کریں تو آئین میں یہ بڑا کلیئر لکھا ہے کہ اگر کوئی ایم این اے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہونے کے بعد وہ ڈی سیٹنگ کی طرف چلا جائے گا. اب اس کی جو تشریح کی گئی وہ ایک پارٹی کو نوازنے کے لیے وہ تشریح کی گئی, اور وہ پارٹی پنجاب حکومت گرائی گئی, پنجاب حکومت چھینی گئی, گرائی گئی, اور دوسری جماعت کو جو ہے وہ حکومت مل گئی. جی ویلکم بیک ناظرین. بالکل ریاست علی اعراض صاحب آپ بات بھی مکمل کریں, اور دوسرا ہمیں بتائیں کہ اگر الیکشن کمیشن کی جو آج کی درخواست ہے اگر یہ مسترد ہو جاتی ہے تو پھر تو الیکشن کمیشن کو 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا پڑا, مجبوری ہو جائے گی. دیکھیں سپریم کورٹ جو رولز ہیں اس کے اندر کسی جگہ نہیں پرووائڈڈ کہ ریویو کہ آپ نے اگر پہلے فائل کر دیا ہے یا پہلے آپ نے وضاحت مانگ لی, اب اس وضاحت کے خلاف پھر وضاحت مانگیں. میں تو اس حد تک بھی اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تھوڑا سا جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے تھوڑا سا لکھ دیا کہ اگر کوئی پارٹی سمجھے کہ اس میں وضاحت کی ضرورت ہے تو آ جائے, ادروائز عدالتیں یہ نہیں لکھتی. ونس ا میٹر جو شارٹ آرڈر تھا 12 جولائی کا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو میں اس کے بھی حق میں نہیں ہو کہ ایسا سپریم کورٹ لکھتی, لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ایک بہت بڑی ججمنٹ ہے تو اس لیے انہوں نے تھوڑا سا جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے, whether that is above from the Supreme Court of Pakistan. آرٹیکل 189 یہ کہتا ہے کہ بائنڈنگ ہے اس پہ ججمنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اب یہ جو فیک فکٹیشیس لنگر آن کر رہے ہیں اینڈ دے آر پلینگ ہائیڈ اینڈ سیک ود دی سپریم کورٹ آف پاکستان, دے ہیو ٹو ٹیک اے سیریس ایکشن. ان کو سبجیکٹ ٹو ہیوی کاسٹ ان کی یہ پٹیشن جو بھی انہوں نے فائل کی خارج کر کے ان کو کہو کہ ود ان 2 days or 3 days سبمٹ دی رپورٹ آف ایگزیکیوشن آف دی ججمنٹ. کنٹیمپٹ لگا سکتے ہیں. یس 204 کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل جس کے اندر سب آرٹیکل پھر وہی بات جوڈیشل کنسٹرینٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے کوئی ان کو جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہے, وہ اس لیے ان کو دے رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے صرف الیکشن کروانا, سپریم کورٹ کے ساتھ مذاق کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ ابو نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوصلے کو جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو یہ اتنا بڑا حوصلہ کر کے وہ بیٹھے ہیں اور وہ بار بار ان کو موقع دے رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو اسپیکر نے جو لیٹر دیا, آپ دیکھیں سپریمیسی آف پارلیمنٹ کو بھی تسلیم کرنا ہے نا ہم نے, ٹھیک ہے. اسپیکر جو کہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں, اگر وہ لیٹر لکھ رہے ہیں تو اس کو اہمیت نہیں دیں گے. دیکھیں سوری نے رولنگ دی تھی, سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر نہیں پھینک دی تھی. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس ٹائم الیکشن ہوگا, اس ٹائم یہ پروسیجر ہوگا. کیا اس وقت تو یہ کہتے تھے آئین اور قانون کی فتح ہے. آج بھی سپریم کورٹ نے 12 جولائی کی ججمنٹ دی, آج بھی آپ کہہ دیں کہ یہ آئین اور قانون کی فتح ہے. رانا صاحب جیسے فرما رہے ہیں ٹرائیکاٹمی آف پاور, تو ٹرائیکاٹمی آف پاور میں کہ پارلیمنٹ اپنا کام کرے گی, عدلیہ اپنا کام کرے گی, ایگزیکٹو اپنا کام کرے گی. پارلیمنٹ کے پاس کیا ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں انٹرفیرنس کرے.
وہ نہیں ہے ان کے پاس اختیار. وہ لیجسلیشن بنا سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 227 اور انجنکشن آف اسلام اور چیپٹر نمبر 2 8 سے 28 آرٹیکل. اگر آپ اس سے متصادم لیجسلیشن کرتے ہیں اس کی وائریز کو انڈر آرٹیکل 199 ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں انڈر آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3. اسی لیے تو ان آرٹیکلز کو یہ اس ریفارم کے اندر اڑانا چاہ رہے ہیں. That is the malafide. They want to take all the powers vested with the Supreme Court of Pakistan to get back. صحیح, بالکل. حاجی غلام علی صاحب, معاملات بڑے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن, جس طرح ابھی ریاست علی آزاد صاحب نے کہا کہ یہ جو عدالت ہے, سپریم کورٹ جو ہے, وہ تھوڑا سا ریلیکسیشن دے رہی ہے الیکشن کمیشن کو, ورنہ اب تک جو ہے وہ اگر اپنی صحیح پاورز استعمال کرتے تو کوئی بھی ایکشن لیا جا سکتا تھا الیکشن. اسی دوران اسپیکر بھی خط لکھ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہ آپ ڈکلیئر کریں اور مکائیں رولا ریزرو سیٹس کے حوالے سے. تو ہم اداروں کے ساتھ لڑائی, جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ شاید توجہ کہیں اور ہونی چاہیے, لیکن یہ پاور ہنگر گیم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ طاقت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن ہمارے آئین میں ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. صحیح. لیکن اگر وہ اپنی آزادی اور خود مختاری پر کمپرومائز کرتا ہے تو یہی حالت بن جاتی ہے. میرا خیال ان کو اس وقت تک سپریم کورٹ کے فیصلے میں کچھ نقائص پیدا کریں گے جب تک ان کا مقصد اور مدعا پورا نہیں ہوتا حکومت کا. دیکھیں, اس وقت میں بار بار یہ کہتا چل رہا ہوں کہ مقصد اور مدعا کے لیے پورے ملک اور عوام کو دو پر مت لگاؤ, اداروں کو دو پر مت لگاؤ. یہ حکومتیں آنی جانی چیز ہے, اور موجودہ جو حالات آ رہے ہیں, یعنی پہلے دن سے اور اب تو مسلسل پوری قوم کہہ رہی ہے کہ اثر نو انتخابات کرو, تو کل پھر کیا ہوگا؟ اور یہ اربوں روپے کے اخراجات کرنے کے باوجود اس کی تمام تر ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ اور الیکشن کا جو مینڈیٹ تھا اس کا چوکیدار کون تھا اور کون اس کا ذمہ دار تھا؟ دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے, خدا را میں اپنی ذمہ داری پوری کروں, آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, سپریم کورٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے, اور حکومت اور ادارے اپنی ذمہ داری پوری کرے, تو معاملات بہتری کی طرف چل سکتے ہیں. اس طرح کے جب تک ہم اس ذمہ داریوں کو نہیں نبھائیں گے, صحیح, اور یہ جو حالات آ رہے, اس کا مستقبل میں بہت بڑا نقصان ہوگا قوم کو بھی اور ان تمام لوگوں کو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چھوڑ دو, یہ چیزیں غلط ہے, جس کا جو مینڈیٹ ہے خدا را اس کو دیا جائے. صحیح. رانا احسان افضل صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. رانا احسان افضل صاحب, آپ نے سن لی گفتگو. اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کچھ تھوڑا سا مجھے بیچارہ لگتا ہے. کیا آپ لوگ بھی اس کے اوپر گن پوائنٹ کی ہوئی ہے, الیکشن سپریم کورٹ بھی اسی کے اوپر چڑھا ہوا ہے, تو کیوں نہیں مطلب دیگر معاملات کی طرف توجہ دیں؟ آئینی معاملات, قانونی معاملات عدالتوں میں سیٹل ہوتے رہیں گے. دیکھیں, پارلیمنٹ کا ایک بڑا کلیدی رول ہے, اور میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کی تشریح کرتے ہوئے آپ آئین کو جو ہے وہ ری رائٹ کر لیں. سوال کیا تھا؟ سوال بڑا بیسک تھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس ملیں گی یا نہیں ملیں گی. اگر اس چیز کا جواب مل جاتا ہاں یا نہ کے اندر, تو میرے خیال سے یہاں تک نوبت نہ آتی, کیونکہ ایک پچ سے باہر کھیلنا تھا, کیونکہ ایک جماعت کو جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کھینچ کے لا کے یہ سیٹیں اس کی جو ہے وہ گود میں جا کے رکھنی تھی, تو آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کا بھی کام ہے کہ وہ آئین کو پروٹیکٹ کرے, قانون کو پروٹیکٹ کرے, اور آئین اور قانون کی جو لیجسلیشن کی ہے وہ ہم نے کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے جو حالیہ قانون ہے. اور اگر لیکن جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا پھر وہ امپلیمنٹ ہونا پڑے گا اس کو. اب یہ جو تشریح انہوں نے مانگی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا اس کے اوپر جواب جو ہے وہ دیتی ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.